अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं और उनके कई तारुफ हैं। उन्होंने अमेरिका से इकनॉमिक्स में पीएचडी की हुई है। इसके अलावा वो एक किताब के मुसन्नफ़ हैं, नावल के, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। जो यंगस्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं, उनके लिए रोज़गार के नए नए तरीके क्या हो सकते हैं उस बारे में उनको गाइड करते हैं। तो आज हम इन इश्यूज़ पर ही उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद इफ्तिखार साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया बुलाने। मैं ज़रा एक नाजरीन को एक राज की बात भी बता दूं कि जो डॉक्टर नवीद इफ्तिखार साहब है ना, ये चीमा बरादरी से इनका तल्लक है। ये ज़रा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, लोगों के नॉलेज में होना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों का ना तुसी इस वजह तो चीमा बुलाया है कि हाँ चीमा हाँ, लेकिन उनको पता है कि मैंने पहले काफ़ी लोग बुला लिए हैं जो चीमे नहीं थे। तो लेकिन ये है कि ये साथ मैं तो खैर लिखता हूँ उमर चीमा, मेरा तो आपको पता है। इनका मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि ये अपने नाम के साथ नहीं लिखते। तो ये इनको पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब कि आप क्यों नहीं साथ चीमा लिखते। देखें, दो बातें हैं। एक तो नाम बड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ दो नेम जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें बचपन से सारे लोग पेंडू कहते थे। अच्छा। अब हम शहर में आ गए हुए हैं। हाँ। शहर में रहना शुरू कर दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि लोग हमें शहरी समझें और पेंडू ना समझें। हाँ, तो ये हमने कहा, एक तो ये रीज़न है। ये लाइटर नोट पे है। लेकिन ये है कि जनरली over the time I just thought ke your name should be your work should be your identity, not your origin and not your caste and everything. So over the time I started believing ke your work should speak who you are. मेरे बच्चे हैं ना, तो उनके नाम के साथ चीमा नहीं है। और मेरी वजह डिफरेंट थी। मेरी वजह ये थी कि अगर तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में है या किसी शहरी इलाके में है, तो क्वाइट लाइकली कि उनका कोई वास्ता ऐसे लोगों से पड़े कि जो मुझे जानते हैं। तो वो इस चीज़ को बैसाखी के तौर पे इस्तेमाल ना करें कि अगर उनके नाम के साथ आगे उमर चीमा आएगा तो नाम पहला जो भी होगा तो कोई बंदा पूछेगा कि आपका उनके साथ कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। तो मैंने इसलिए जो है ना चीमा उनके नाम से हटाया। मेरे बेटे के नाम के साथ चीमा लिखा हुआ है। अच्छा। और उसका वो लिखता है अभी नाम के साथ। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरे वालिद साहब जो है उनको मेरे पे इस चीज़ पे उनको इतराज़ भी है कि आपने नाम के साथ आपको लिखना चाहिए था। तो खैर ये है कि ओवरऑल चीमा जो जाट बरादरी है उसमें तो बड़ी एक लिटरेट किस्म की कास्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं यानी कि हमारी बरादरी के। तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारी एक शनाख्त का हिस्सा है तो हम उसका जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो नाजरीन, ये डॉक्टर साहब जो हैं ये भी पढ़े लिखे हैं। मैंने जिस तरह आपको बात बताई इनके बारे में कि ये इन्होंने इकनॉमिक्स में पीएचडी की है, यानी कि जो है ना आप समझें कि तालीम की इंतहाओं को जाकर छुआ है इन्होंने। और डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से इकनॉमिक्स में पीएचडी की। इनका जो ज़्यादा फोकस है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है। ये जिस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई एटम कैंप, उसमें भी ये ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, और ट्रेनिंग्स इस तरह की देते हैं कि ये नहीं है कि पैसे बटोरने के हवाले से। मतलब ये है कि उनको एक सेल्फ सफिशेंट करते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं कि आप इधर से ट्रेनिंग लेके तो आप क्या कर सकते हैं। तो लिहाजा इनके जो भी कोई एलुमनाइज हैं एटम कैंप के, वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। और मज़े की बात या दिलचस्प बात वो ये है कि उसमें अक्सरियत जो है वो ख़वातीन की है। और इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। और एक इनका नावल आया है, अभी इन्होंने लिखा है, हालांकि रिसर्चर हैं। रिसर्चर जो हैं वो बड़े खुश किस्म के लोग होते हैं, मेरी तरह के। फ़िक्शंस के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इन्होंने ये मिथ जो है उसको भी ब्रेक किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके नावल से बात का आगाज़ किया जाए, और फिर जो है वो चीज़ जो कि ये किस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं वो आपके लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकती है, आपके लिए भी और आपके जानने वालों के लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी, हर किसी के लिए वो बड़ी रेलेवेंट है। उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो डॉक्टर नवीद साहब, ज़रा मुझे यानी कि पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका नावल मार्केट में आ चुका है।
اچھا وہ بھی آپ نے ایک اس میں بھی جو ایک سینٹرل کیریکٹر ہے وہ ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، جو ٹریننگز ہے اس میں بھی آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ خواتین پر ہے. تو یہ جس طرح آپ نے بات بتائی کہ یعنی کہ جاٹ جو ہیں یعنی کہ اتنے زیادہ کوئی فیمنسٹ تو پہلے نہیں تھے، آپ بالکل ہی کوئی نئے ہر طرح سے مس بریک کرتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا رورل بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے، تو جنرلی رورل جو بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں وہاں پیٹریارکی زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ خواتین کی مارجنلائزیشن ابھی موجودہ دور میں زیادہ ہوئی ہے. اگر میں تھوڑا پرانا جاؤں نا، تو جب میں اپنے مطلب دادی کے زمانے کی چیزیں دیکھتا ہوں، تو میری دادی جو ہے وہ فارمز لک آفٹر کیا کرتی تھی، اور میری دادی جو ہے وہ سارے گھر کے حساب کتاب، گھر چلانا، یہ وہ. لیکن یہ ایک شفٹ آیا ہے پاکستان بننے کے بعد، آپ سمجھ لیں یہ کوئی 60-70 کی دہائی کے بعد جو ہے نا، یہ تھوڑا شفٹ یہ آیا کہ خواتین اوور دا ٹائم دیہاتوں میں بہت مارجنلائزیشن ہو گئی ہوئی ہے. پہلے کام شام میں اتنی امپاورمنٹ نہیں رہی. تو یہ جو میں جو آبزرو کیا ہے اوور دا ٹائم، چاہے وہ دیہات میں رہتے ہوئے، اس کے بعد میں اسلام آباد آ گیا، لاہور رہا، باہر رہا، دنیا گھومی پھری، تو آئی ہیو ریئلائزڈ اوور دا ٹائم خواتین کی مارجنلائزیشن ہماری سوسائٹی میں. تو اس وجہ سے یہ ناول جو ہے، دس از آلسو ون آف دا ریزنز کہ یہ ناول میں نے لکھا ہے. اور یہ صرف اس لیے نہیں، ایک خاتون کی نہیں، ایک ینگ خاتون کی سٹوری ہے. تو ناول کا نام ہولڈ آن ہے. تو ابھی یہ امیزون پہ جو ہے وہ ای بک کے طور پہ اویلیبل ہے، کنڈل پہ. پاکستان میں ابھی پبلش ہونا ہے، اور پاکستان کی بک شاپس پہ ابھی پرنٹنگ اس کی ان پروسیس ہے. تو یہ جو ناول ہے، دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ اے ویمن، اٹس اباؤٹ اے ینگ ویمن. تو جو آج کا پاکستان ہے وہ ایک ینگ خاتون کے لیے کیسا پاکستان ہے. ٹھیک ہے، ایک ینگ خاتون کو گھر پہ کیا مسئلے ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹی جاتی ہے کیا مسئلے ہیں، رستے میں کیا مسئلے ہیں، وہ کام کرنے جاتی ہے وہاں پر کیا ہے. پھر اس سب کے ساتھ ساتھ دیٹ ینگ ویمن از اے ہیومن ایز ویل. ٹھیک ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، احساسات ہیں. تو یہ جو موجودہ ہماری ینگ جنریشن ہے وہ انہرڈ ہے، اس کی وائس سنی نہیں جا رہی. وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے چیلنجز کیا ہیں، وہ سوچتے کیسے ہیں. تو میں جو ہے وہ بڑا عرصہ چونکہ نان فکشن لکھتا رہا ہوں، اخباروں میں بھی لکھتا تھا، باقی بھی لکھتا تھا. اور تو میں نے سوچا کہ یہ فکشن جو ہے نا، یہ تھوڑا آزاد کرتا ہے، امیجینیشن دیتا ہے، جہاں پر آپ ایشوز کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ایک سٹوری کی فارم میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں بات کو. تو یہ ہولڈ آن جو ہے وہ اس لیے ایک ینگ خاتون کی سٹوری ہے جو پشاور کی رہنے والی ہے. تو دس از اباؤٹ ہر لائف، ہر اسٹرگل، ہر لو، ہر چیلنجز، ہر ایموشنل، ہر مینٹل ہیلتھ. تو ان سارے ایشوز کے اوپر ہے جن پہ جنرلی سوسائٹی میں بات نہیں کی جاتی. تو کیا کوئی اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا سٹوری کیا ہے اس خاتون کی؟ سو سٹوری اس طرح سے ہے کہ یہ کے پی میں رہنے والی خاتون ہے، اور وہ جو ہے اس کے گھر جو ہے بڑی ہمبل فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اور بڑا ارلی وہاں پر کلچر ہے اس کے گھر میں، فیملی میں شادی کر دینے والا. اس کی بڑی بہن جو ہے اس کی 15 سال کی ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے. تو اس کی مدر جو ہے وہ بھی اس کی شادی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ پڑھ لے. تو وہ پڑھتی ہے، پڑھ کے جو ہے وہ یونیورسٹی چلی جاتی ہے. اس کے ریلیشن شپس چینج ہوتے ہیں، اس کی فرینڈ شپس بنتی ہیں. پھر ایک خاتون یونیورسٹی میں آزادی کیسے فیل کرتی ہے، لائف کیسی ہے، بٹ سٹل ایجوکیشن کیسی ہو رہی ہے، چیلنجز کیا ہیں، تعلیمی نظام کیسا ہے ہمارا، اس کی ساری ڈیبیٹ ہے. اور کرتے کرتے وہ لڑکی جو ہے اس کا ایک ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہوتا ہے ایک لڑکے کے ساتھ، رومانٹک ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور وہ بعد میں جو لڑکا ہوتا ہے، ایک اور پاکستان میں چیلنج ہے کہ میں نے پاکستان رہنا ہے یا باہر چلے جانا ہے. تو وہ جو لڑکا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، وہ پڑھنے. اس کا والد جو ہے وہ امیر ہوتا ہے، یہ غریب ہوتی ہے، وہ اس کو باہر بھیج دیتا ہے. تو پھر ایک سٹیج پہ جا کے ان کا ریلیشن شپ آگے بڑھتا ہے. لڑکی بھی اسلام آباد شفٹ ہو جاتی ہے، اور ایک سٹیج پہ جا کے ان کے اندر ایک ٹسل آ جاتی ہے اس ریلیشن شپ میں. وہ یہ آتی ہے کہ لڑکا چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ باہر ہی رہوں اور یہ میرے ساتھ موو ہو جائے، لیکن یہ ہیرا چاہتی ہے، ہیرا نام ہے اس کا، ہیرا گل، وہ چاہتی ہے کہ میں پاکستان میں رہوں. نو دس از دا ٹسل دیٹ اسٹارٹس فرام دیئر. اور اس ساری کے اراؤنڈ پھر اس کی فیملی کی اسٹرگل، اس کی مدر بیمار ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے، اس کا بھائی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی فیملی میں اور کیا چل رہا ہے. اسلام آباد میں وہ آتی ہے، ویگنوں پہ سفر کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ رہنے کے لیے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. سو دیر از دس ہول اسٹوری آف آر سوسائٹی کہ ہمارے شہر کیسے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، اور اس معاشرے کے اندر ایک خاتون کا کردار ہے جو ایوالو ہوتا ہے. تو اس سٹوری میں ایک ریلیشن شپ ہے، اور اب یہاں پہ جا کے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا لائف میں اپنا پاتھ چوز کرے.
کہ وہ فالو کرے یا وہ اپنے لیے خود ایک آئیڈینٹی کارو آؤٹ کرے. اور یہاں پر وہ ایک کشمکش کا شکار ہوتی ہے، اور اس کشمکش میں ایک ایموشنل اسٹرگل ہے، ایک اس کی مینٹل ہارڈ شپس ہیں، اس کے ٹراماز ہیں بچپن کے، وہ سارے جو ہے وہ ایمرج ہوتے ہیں. اور اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے وہ ناول پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو اس کے لیے کدھر جانا پڑے گا؟ اس کے لیے امیزون کنڈل پہ جانا پڑے گا، اور ہولڈ آن نام ہے ناول کا. آپ کے کومنٹس کے اندر جو ہے وہ لنک ڈال دیں گے. جو لوگوں کے پاس کنڈل ہے وہ ای بک خرید سکتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کنڈل نہیں ہے ان کو جو ہے وہ 2-3 مہینے لگیں گے، پھر پاکستان کی بک شاپس میں اویلیبل. میرے خیال ہے اردو میں بھی آنا چاہیے. میرا ارادہ ہے اردو میں ترجمہ کرانے کا، چونکہ وہ جو جذبات اور احساسات جو ہیں جو یہ دیکھیں ناول میرا لکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم خود بڑے، جیسے آپ نے سٹارٹ ہی بڑا دیہاتی سا کر دیا، اب تو بار بار دیہات آنے لگ جائیں گے. تو ہم سارے کوئی ایسے پریولیج بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں. تو ہم بچپن میں اگر دیکھیں تو ہمیں ناولز کی ایکسیس بھی نہیں تھی، انگلش ناولز کی، لٹریچر کی. اور ہمیں بڑا عرصہ تک انگلش ناول جو ہے پڑھیں بھی تو سمجھ نہیں آتا تھا. ایک ویکیبلری سمجھ نہیں آتی، اتنی مشکل ہوتی ہے. دوسرا کانٹیکس سمجھ نہیں آتا. وہ لنڈن کے ایک بورو کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہاں پر وہ فیملی ہے، نہ ہم نے وہ لنڈن کا بورو دیکھا، نہ باقی دیکھا، نہ. تو اب یہ جو ناول ہے نا، یہ میں نے لکھا ہے کہ پاکستانی سٹوری ہے، انہی شہروں کی بات ہے، انہی دیہاتوں کی بات ہے، انہی کرداروں کی بات ہے. اور ان کرداروں کے اندر بھی ایک انگلش میں لکھا ہوا فکشن ہے جو پاکستانیوں کے لیے لکھا گیا ہے، کہ پاکستانی پڑھیں، ساؤتھ ایشین انڈیا کے لوگ. تو دس از مور آف اے ساؤتھ ایشین فکشن دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو رائٹ، اینڈ دا ریزن از دیٹ you know how people can relate to this story, so and also they can make sense what's happening. So اس وجہ سے میں نے لکھا. میں ایک دفعہ نا ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا یہ زبان کی جو آپ نے بات کی نا، تو اس میں وہ تھا وہ جو ایک گانا نا، جدوں ہولی جا لینا ہے میرا نام تو میں تھا مر جانی ہے. تو اس کا اس نے نا اس کی نا انگلش میں ٹرانسلیشن کی کہ وین یو کال مائی نیم آئی ڈائی ایٹ اسپاٹ. تو میں نے اس پہ لکھا، میں نے کہا کہ یہ احساسات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پنجابی سیکھنا ضروری ہے، اور پریفریبلی کہ اگر آپ اس ماحول میں رہے ہوں تو یعنی کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو زبان ہوتی ہے وہ ایک کلچر کی ایک اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو میرا ارادہ ہے اردو میں، میرا تو ارادہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈرامہ سیریل بھی بناؤں گا. نہیں اچھی بات. تو یہ چونکہ یہ ایسے کرداروں کی کہانی ہے جو ہمارا آج کا میڈیا، معاشرہ، اخباریں جن ایشوز پہ باتیں کرتے ہیں وہ ایشوز وہ نہیں ہیں. کامن آدمی کے ایشوز کیا ہیں، کامن نوجوان خاتون، نوجوان مرد، آج کی یوتھ کیا چاہتی ہے، جابز کے لیے کیسے اسٹرگل کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، کیسے کرتی ہے. ہسپتال جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سرکاری محکمے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بسوں پہ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. سو دس از مور آف آر اون اسٹوری. آپ کو جب پڑھیں گے تو آپ میں کچھ کردار لگیں گے کہ یہ میں ہی ہوں، کچھ کردار لگے گا کہ یہ کوئی میرے جاننے والا ہی ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، یہ آپ نے کے پی کا کیوں انتخاب کیا؟ کوئی خاص وجہ تھی یا سو میں جو ہے وہ کچھ کام کرتا رہا، چونکہ یہ میں زیادہ کنسلٹنگ ٹریننگز کا کام کرتا ہوں. تو بیچ میں 2-4 سال میرا بہت زیادہ کے پی میں کام کرتا رہا پشاور میں. تو میں پشاور کا بڑا غور سے آبزرو کیا، اور مجھے یہ بھی لگا کہ چونکہ میں پنجابی تھا تو ہمیں کوئی کلچرز کا پتہ نہیں ہوتا ڈائیورس کے، اور باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب میں نے پشاور جانا سٹارٹ کیا تو آئی ریئلائز کہ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا پشاور کے بارے میں. تو میں نے پشاور کے پی کے بارے میں لکھا زیادہ، پشاور کے بارے میں. تو آئی واز امیزڈ بائی پشاورز رچ ہسٹری، کلچر، ٹریڈیشنز، ہیریٹیج. مطلب میں نے بڑے اپنی زندگی میں بڑے لیٹ جا کے پشاور کا میوزیم دیکھا. ایک پورا چیپٹر پشاور کے میوزیم پہ ہے اس میں، یہ جو ہے میرے ناول میں. تو پشاور کے میوزیم میں کیا ہے میوزیم. اچھا، اسی طرح وہاں یونیورسٹیز کیسی ہیں، وہاں پر جگہیں کیسی ہیں، وہاں کمیونٹیز کیسی ہیں، اور کلچر کون سا ہے. مثلا ایک مجھے آج تک نہیں پتا تھا. دیکھیں ایک پنجابی جو ہے نا وہ بہت کسی طرح سے، ہم چونکہ اتنا انٹرنیشنل بارڈرز نہیں ہوتے، تو میرا ایک نظریہ یہ ہے کہ باقی صوبوں کی نسبت پنجاب میں یہ جو اویئرنیس آف ڈائیورسٹی ہے وہ کم ہے. چونکہ جیسے میں اکثر پنجابیوں سے پوچھتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں سے، بلیو می دے ڈونٹ نو کہ سندھ میں ہندو کتنے رہتے ہیں یا کتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں پڑھا لکھا بندہ ہو کے بڑے عرصے تک مجھے نہیں پتا تھا پشاور میں سکھ بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں بڑے کیریئر کے لیٹ سٹیج پہ جب ٹریول کرنا سٹارٹ کیا، آنا جانا شروع کیا، تو میں نے وہاں پر دیکھا ایک بڑی سکھ کمیونٹی ہے. اور ہم پنجابی ہیں، چونکہ جٹ ہیں، تو ہماری آپ کو پتا سکھوں سے ایک خاص قسم کی محبت بھی ہے. تو وہ میں نے پھر کہا میں نے دیکھنا ہے، وہ جا کے ان کی جگہیں دیکھنی ہے. تو میں نے وہاں سکھ ڈھونڈے، ان سے میں ملا. میں پھر جو ہے وہ پھر میں نے تھوڑا سمجھا، پڑھا. یہ رنجیت سنگھ کے ساتھ جو ہے جب یہ ادھر گئے تو یہ اس وقت سکھ موو ہوئے تھے.
تو رنجیت سنگھ ہمارا اپنا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو اچھا ساڈا اپنا بھائی سی. اچھا وہ بابا سی ساڈا جی. اچھا وہ میں نے دیکھا وہاں پر ایک گرودوارہ میں نے چلا گیا ان کے بالکل پشاور نمک منڈی کے اندر کر کے گرودوارہ بھائی جوگا سنگھ ہے. بھائی اٹس امیزنگ. میں اندر اس کے گھسا تو میں نے کہا یار یہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس طرح کا گرودوارہ پشاور میں ایگزسٹ کرتا ہے اور اتنی بڑی کمیونٹی ہے. تو میں نے پھر ناول میں آئی وانٹیڈ ٹو ہائی لائٹ کہ پاکستان کے اندر کلچرل ڈائیورسٹی لوگوں کو وہ بھی پتہ چلے اور وہ آڈینس بھی پتہ چلے کہ واٹ از دس آل اباؤٹ. تو اس وجہ سے میں نے یہ اسٹوری کی سیٹنگ جو ہے وہ پشاور ہے, بٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ پشاور کے بارے میں ہے. اٹس اباؤٹ ہیومن ریلیشنز, ہیومن کنیکشنز, ہیومن ریلیشن شپس, ہیومن اسٹرگل, ہیومن ریزیلینس, اور ایک خاتون کے کردار کے بارے میں ہے. وہ خاتون چاہے کراچی کی ہو, پشاور کی ہو, وہ کوئٹہ کی ہو, وہ خاتون ہی ہے, ساؤتھ ایشیا کی ہو, وہ کسی جگہ کی بھی ہو. آئی تھنک ایوری ویمن ول ریلیٹ ٹو دیٹ ناول. اچھا یہ جو آپ کو جس طرح میں نے بات پوچھی نا کہ آپ کو خواتین کا کیا خیال آ گیا, میری اپنی بھی ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے اور اس پہ ہم نے تو خیر کبھی چھپایا بھی نہیں ہے, نہ کوئی ایسی کچھ چھپانے والی بات ہے, ہمیں فخر ہے. تو اچھا لیکن یہ ہے کہ انسان کے ایک فکری طور پہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے اوور دا ٹائم, اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ کس ٹائم میں کیا کیا سوچتا تھا مختلف لوگوں کے بارے میں, جنس کے حوالے سے میری کیا رائے تھی, عورتوں کے بارے میں, مردوں کے بارے میں. میں نا ایک دفعہ میں کچھ عرصہ میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں گزارا, تو ادھر میں کو ماسٹر کر رہا تھا. اس دوران نا میں نے لٹریچر پڑھا اور اس سے مجھے ایک لٹریچر کے امپیکٹ کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے. تو ایک کو پیس اسٹڈیز کا اسکالر تھا, تو اس نے کچھ لکھا ہوا تھا کہ ہم ہر چیز کو نا, وہ میرا کانفلکٹ پہ تھا ڈگری, تو ہم ہر چیز کو نا کانفلکٹ کے لینس سے دیکھ رہے تھے. تو جینڈر ان کانفلکٹ پہ آیا. تو وہ ایک جان گالٹن ایک اسکالر ہے, تو اس نے کہا کہ جو ہے نا عورت کی بات ہو رہی تھی کہ وہ وائلنس سے کس طرح سفر کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ جو ہے نا عورت پہ وائلنس کا آغاز اس کی پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ کیا بھائی, پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے؟ بچپن کی اس نے بات کی, تو اس نے کہا کہ جب اس کو وہ اپرچونیٹیز ڈینائی کی جاتی ہیں جو ایک میل چائلڈ کو ملتی ہیں. تو میں نے سوچا, میں نے کہا کہ یہ تو ہم جو اپنے جو دانشور بھی پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں, ان کو بھی یہ تھا جی کہ جو بچی ہوتی ہے اس کی ٹریننگ اس طرح کی جاتی ہے کہ قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا کیا جاتا ہے. یعنی کہ بچے کے اندر نہیں, اس کو خود غرض بنایا جاتا ہے. بچی جو ہے اس کو قربانی کا جذبہ کہ پتر ساری قربانیاں تو ہی دینی ہیں. تو اس نے کہا کہ جب اس کو وہ اپرچونیٹیز ڈینائی کی جاتی ہیں جو فیمیل چائلڈ کو, جو ایک میل چائلڈ کو دی جاتی ہیں, اس کو اس نے نام دیا اسٹرکچرل وائلنس کا. تو وہ جو اتنا اس نے مجھے ریڈیکل کیا ہے اس ورڈ نے, اسٹرکچرل وائلنس, یعنی کہ میں اس کو امیجن کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کے جو ہے نا آپ اس کے ہاتھ پاؤں آپ جو ہے ان کو توڑ دیں, ٹھیک ہے, یا تو آپ اس کو بعد میں کہیں کہ بھئی ایک دوسرا بھاگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ساتھ بھاگو, پھر آپ کہتے ہیں ہم نے اپرچونٹی دی ہے, آپ نے اس کو ٹرین ہی نہیں ہونے دیا نا اس طرح سے. تو خیر اس نے اس کو نا بڑا ریلیٹ کیا. تو میں نے سوچا, میں نے کہا کہ میں نے اس پہ نا میں مزید سوچنا شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ معاملہ تو اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. جب کہ کوئی ہمارا تو اب دور میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جاتا ہے نا, تو جب پتہ چلتا ہے جی کہ بچی ہے, بچی ہونے والی, چلو پھر جو اللہ نے, ہاں یعنی کہ اللہ نے ہو جائے, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, یعنی کہ یہ وہ نا, تو اوور آل یہ کوئی گل نہیں ہے, بچی ہوئی ہے. پنجاب, یہ پنجابی کیا پاکستان سارے میں یہ کلچر اتنا ٹاکسک ہے کہ میں تو اس پہ اوور, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے بھی اوور دا ٹائم یہ لرن کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا, چونکہ یہ جو انٹائر ویمن بائسز ہیں یہ بڑے انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں. میں اس کو کہتا ہوں, ہمارے انسٹیٹیوشنلائز سے مطلب صرف فارمل انسٹیٹیوشن نہیں, ہمارے فیملی کے سسٹم کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا. لیکن میرے خیال اس کا کوئی سویلائزیشن کے ساتھ بھی تعلق ہے. یعنی کہ اوور آل نا یہ جو ایک میل چائلڈ کی پریفرنس ہے, یہ ایون جو ماڈرن سوسائٹی میں بھی ہے پراببلی, یعنی کہ میں جب ایز اے ڈیول ایڈوکیٹ سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں نا, ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیوں ایسا, اتنی سویئر نہیں ہے. جو یہاں پر ہے نا, یہ دیکھو یہ جو ٹرائبل سوسائٹیز ہوتی ہیں نا, میں اس کی اور طرح سے کانوٹیشن دیکھتا ہوں. ایک تو ایجوکیشن اور وہ اپنی جگہ پہ سارا مسئلے ہیں. ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر جو میل جو شیونزم ہے وہ بڑی اپریشیٹ کی جاتی تھی نا ہماری ہسٹوریکلی. جن سوسائٹیز کے اندر اسٹیٹ نہیں ہوتی, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, چونکہ ریاست جو ہے وہ انفورس نہیں کرتی لوگوں کی سیکیورٹی, سیفٹی, یہ وہ, وہاں ماچو آدمیوں کی جو ہے حکومت ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں. تو جب لوگوں کو ریاست ملتی ہے نا, تو پھر باقی اسٹرینگتھس کم ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں اسٹرینگتھ کی نشانی ابھی بھی گاؤں میں, دیہات میں, نہ پولیس کے آگے, کچہری, نظام, اس سب کے اندر
کہ آپ کے زیادہ لڑکے ہیں اور نو یو کین فائٹ ود لیکن ادرس, آپ وائلنس کر سکتے ہو. اصل میں اس کا تعلق سروائیول آف دا فٹسٹ کے ساتھ بھی ہے نا, وہ ان کو لگتا ہے ریاست ہی نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے کہ کسی کی اپنی پریفرنس جو ہے وہ بیٹی ہو, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یعنی کہ بیٹی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کو کون خیال کرے گا, بچہ جو ہے یعنی کہ اس کو وہ اس طرح کے پروٹیکشن کے ایشوز نہیں ہوتے جتنے بچی کو ہوتے ہیں. ہم دونوں بھی اب آدمی باتیں کر رہے ہیں کہ خواتین کے بارے میں, تو اس پہ بھی ظاہر ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی آر ناٹ گڈ ایکسپرٹس ٹو ٹاک اباؤٹ ویمن, لیکن ہم تو آدمی ہو کے یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ احساس ہمیں بڑی دیر سے جا کے آیا ہوا ہے بالکل کہ یہ جو بائسز ہیں خواتین کے اگینسٹ جو ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ یہ معاشرے میں مطلب اس میں یہ اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں, اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, اور میں نے اس ناول میں بھی ہائی لائٹ کی ہے. آپ ایک خاتون ہیں, اور آپ ایک خاتون جو ہے جاب ہوئی ہے آپ کی, آپ اکیلے رہنا چاہتی ہیں, اسلام آباد موو کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں اکیلا لڑکا اسلام آباد میں رہنا, اکیلی لڑکی کسی اور شہر سے آگے رہنا, حالانکہ یہ بڑا ماڈرن شہر ہے. جسٹ اسٹارٹ امیجننگ کہ وہ رہیں گے کہاں پہ, کیسے رہیں گے, رات کو کدھر جائے گی, آئے گی, ٹرانسپورٹ ہوئے گی, نہیں ہوئے گی. تو یہ چیلنجز اس معاشرے میں, مثلا میں آج کل بہت زیادہ آگے چل کے آپ سے بات, سعودی عرب میں کام کرتا ہوں, تو باقی جو بھی چیزیں وہاں سعودی عرب میں رات کو 2-3 بجے خواتین دیکھتا ہوں کیلے واک کر رہی ہوتی ہیں. موسم بھی وہاں پر اچھا ہے, دن کو گرمی ہوتی ہے, لوگ انٹرٹینمنٹ رات کو باہر نکلتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یار کیا معاشرہ ہے یار, کہ جہاں پہ ایک خاتون 2-3 بجے رات کو اکیلے واک کرتے ہوئے سیف محسوس کرتی ہے. وہ جو آپ نے اسٹیٹ کی بات کی نا, جدھر اسٹیٹ کا ایک اپنا لا انفورسمنٹ کا سسٹم ان پلیس ہوتا ہے نا, وہ خواتین اگر یورپ میں بھی ہوں, ویسٹ میں بھی ہوں, جو کہ ہماری نظر میں جو کہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے جی کہ لباس کوئی دعوت گناہ دے رہا ہوتا ہے, وہ ادھر اس نے پہنا بھی ہو نا, تو اس کو جا کے کچھ چھیڑے گا تو اس کے بعد پھر لا بھی حرکت میں آ جاتا ہے. ہمارے وہ آپ کے بھی جاننے والی ہیں, ہماری بھی جاننے والی ماریہ میمن صاحبہ جو ہے, تو ایک دن وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ٹی وی پہ میں سن رہا تھا ان کا, کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے وہ یہ جو کہتے ہیں کہ دعوت گناہ دیتی ہیں, لباس اس طرح سے, اس نے کہا یہ جو سارے آدمی, سارے نااہل جاہل, ہر بندہ جب دبئی پہنچتا ہے اور دبئی جا کے ایسے سیدھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ ادھر کسی کے لباس کی وجہ سے کسی کو دعوت گناہ کا نام لے کے کوئی نزدیک بھی ہو جائے. کیوں؟ اسٹیٹ کا ڈر ہے, ریاست ہے. تو یہ خواتین ہم اس طرف نکل گئے ہیں. بٹ وٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے دیٹ دیر آر سو مینی فیکٹرز. تو جہاں پر اسٹیٹس اور سویلائزڈ قومیں نہیں ہوتی, سویلائزڈ قوموں کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور صرف خاتون نہیں, میں کہتا ہوں ہماری ڈفرینٹ لیول پہ مارجنلائزیشنز ہیں نا. اگر خاتون ہے تو مارجنلائزیشن ہے, بچہ مارجنلائزڈ ہے. ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کو سوسائٹی میں باہر نکلتے ہوئے جو خطرات ہیں, اور آج کل یہ بچوں کے آپ دیکھتے ہیں, یہ بچوں کے سیکشول اسالٹس ہیں, بچہ محفوظ نہیں ہے. جہاں پہ کوئی ایسی منورٹی ہے, چاہے وہ ریلیجس منٹالٹی ہے, ایتھنک منورٹی ہے, تو وہ جو ہے مارجنلائزیشن کے لیولز ہیں نا. تو جو قومیں اپنی مارجنلائزڈ سیگمنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتی ہیں, تو وہاں پہ جو ہے وہ ولنریبلٹی ظاہر ہے اوبیسلی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو جاتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو آپ کا ایٹم کیمپ ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ کب سے کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں 4 سال پہلے جب پی ایچ ڈی کر کے بھی آیا تو میں یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہتا تھا. اس سے پہلے میں گورنمنٹ میں کام کرتا تھا, وزارت خزانہ میں. تو میں لمز میں پڑھاتا رہا, میں کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ میں پڑھایا, قائد اعظم یونیورسٹی میں, پائیڈ میں, تو یہ ساری یونیورسٹیز میں پڑھاتا تھا. لیکن مجھے یہ پاکستانی یونیورسٹی ساری, چاہے بڑی سے بڑی, چھوٹی سے چھوٹی, مجھے یہ لگتا تھا یہ یونیورسٹیز آر ناٹ پریپیئرنگ دا یوتھ فار دا فیوچر دیٹ از کمنگ. اور رٹا سسٹم بہت ہے, تعلیم کے اندر سکلز کے اوپر فوکس نہیں ہے. پھر بھی جو اچھی یونیورسٹیز ہیں جہاں میں پڑھا رہا تھا لمز میں, میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں میں دیکھتا تھا جن کے بیک گراؤنڈ اچھے ہیں, اچھے گھر سے آئے ہوئے ہیں, اچھے گھر سے مراد ویلدی بھی ہیں, ایکسپوئر بھی ہے. اچھا وہ جیسی بھی ڈگری کر کے نکل جائے گا نا تو اس کا کام بن جانا ہے. اس نے ابا جی کے پیسوں سے باہر بھی چلے جانا ہے, نہ بھی کریں گے, اس کو فل برائٹ نے بھی اسکالرشپ دے دینا ہے, اس نے نکل جانا ہے. لیکن یہ ہارڈلی 2-4% لوگ ہیں. باقی لوگ سارے جو ہیں وہ ان کا نظام تعلیم ہمارا اتنا برا ہے. تو اس لیے پھر میں نے یہ ایٹم کیمپ اسٹیبلش کیا, اور جس کا پرپز یہ تھا کہ ہم سکلز کی ٹریننگ دیں. تو میں نے ٹیکنالوجی سکلز پہ زیادہ فوکس کیا, ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کور سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب آپ انٹرپرینیورشپ کریں, آپ جاب کرنا چاہتے ہیں, آپ جو مرضی کریں. تو ہم نے 4 سال پہلے یہ ایٹم کیمپ سٹارٹ کیا. اس میں ہم ڈیٹا سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹریننگ دیتے ہیں, بوٹ کیمپس رن کرتے ہیں, شارٹ کورسز ہیں, لانگ کورسز ہیں. تو میں یہ اسٹیبلش کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یونیورسٹی کے دوران بھی جوائن کریں, یونیورسٹی کے بعد بھی جوائن کریں. پھر ہمارے ہاں بیریئرز بہت ہیں. مثلا آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کہیں کہ میں اب ڈیٹا کی ٹریننگ لینا چاہتا ہوں تو موقع ہی نہیں ملے گا.
یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ جس طرح کی تعلیم لی ہوتی ہے آپ کہتے ہو بس ختم ہو گئی. آج کل کے دور میں بڑی کنٹینیوس ایجوکیشن چاہیے. تو ایٹم کیمپ میں ہمارا یہ تھا کہ ہم بیریئرز ریموو کریں, لوگوں کو گھر بیٹھے اچھی کوالٹی کی آن لائن ایجوکیشن دیں اور مینٹورنگ دیں. جو کوالٹی ایجوکیشن ہے تھوڑی سی جگہوں پہ ملتی ہے. پاکستان میں 4-5 یونیورسٹیز کے علاوہ میرا نہیں خیال پورے پاکستان کی یونیورسٹیز اس وقت جو ہے وہ ڈگریز جو ہیں ٹائم قوم کا وقت پیسہ, لوگوں کا وقت پیسہ ضائع کر رہے ہیں. تو کیا ٹریننگ کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ لیٹ سے کہ ہمارے جو کوئی ویورز ہیں اس نے کسی نے خود لینی ہو یا کسی نے اپنے بچوں کے لیے بھائی بہنوں کے لیے کرنی ہو تو کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اچھا دیکھیں, فائدہ یہ ہے کہ ہم atomcamp.com پہ آپ جائیں گے تو ہمارا جو لوگ بالکل جن کا ٹیک بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ان کو ہم ایک ڈیٹا انالسٹ بوٹ کیمپ کراتے ہیں 2 ماہ کا. وہ ڈیٹا انالسٹ کرنے کے بعد ڈیٹا سائنس اور AI میں جا سکتے ہیں. میں آپ کو کچھ تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں. ینگ ایسے بچے جنہوں نے جو ہے وہ بالکل یونیورسٹی کے دوران یا بعد میں کیا, امیجیٹلی ان کی جابز ہوئی ہیں, انٹرنیشنل جابز کر رہے ہیں, اسکل آ گئی ہے. لیکن اس سے زیادہ میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں خواتین کے حوالے سے, جن خواتین نے ہمیں جوائن کیا. خواتین کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین پڑھ لکھ جاتی ہیں لیکن ان کی جلدی شادی ہو جاتی ہے یا ان کو اپنے جو ہے وہ کسی بڑے شہر سے واپس چھوٹے شہر چلی جاتی ہیں. شادی ہو گئی, بچے پیدا کر لیے, پڑھائی لکھائی کے باوجود 10-12 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ بھی نہ کوئی کام کیا نہ مزید پڑھائی کی ہے. تو ایسی خواتین جو ہیں وہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے پاس آتی بھی تھیں, بعد میں آئیں, ان کی سٹوریز بھی پتہ چلیں. گھر پہ وائلنس ہے, ایسی خواتین جو ہیں ان کے مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کو اپنی سیلف آئیڈینٹی لوز کر چکی ہوتی تھی. ہمارے پاس جب آئیں ہم نے ٹریننگ دی, ان کو مینٹورنگ دی. اچھا بہت ساری ایسی خواتین اب گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کرتی ہیں کہ اپ ورک کے اوپر انٹرنیشنل کام کرتی ہیں, $1,000-2,000 بھی کماتی ہیں. اس کو ذرا ضرب دے کہ اردو میں اس کو پاکستانی روپے مطلب 5-6 لاکھ روپے آپ گھر بیٹھ کے بھی کماتی ہیں خواتین جو ہیں. تو کیا کرتی کیا ہیں وہ؟ یہ دیکھیں, یہ ہم ڈیٹا سائنس اور AI کی ٹریننگ دیتے ہیں. تو ہم ڈیٹا ان کو ہینڈل کرنا, کلین کرنا, ڈیٹا پریزنٹ کرنا, ویژولائزیشن کرنا. پھر نہ صرف یہ ڈیٹا, پھر ان کو کہتے ہیں کسی فیلڈ میں اسپیشلائز کر لیں آپ لوگ. مثلا آپ ہیلتھ کیئر کے ڈیٹا میں چلے جائیں, آپ ایجوکیشن کے ڈیٹا میں چلے جائیں. اب ان کی پاکستان میں بھی جابز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اپ ورک جو ہے فری لانسنگ کا فورم ہے انٹرنیشنل, اس کے اوپر جا کے بہت ساری خواتین ایسی AI انجینئر بنی ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کام کر رہی ہیں اب, اور انٹرنیشنل کمپنیز کو اپنی سروسز دے رہی ہیں. AI انجینئر کیا مطلب, کتنی دیر کی ان کی ہمارے جو ڈفرینٹ بوٹ کیمپس ہیں, اگر تو کمپیوٹر سائنس اور ٹیک بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ہم 4 مہینے کا بوٹ کیمپ کراتے ہیں ان کو. اور اگر کسی کا CS اور ٹیک نہ ہو تو ہم 2 مہینے پہلے ڈیٹا انالسٹ بوٹ کیمپ کراتے ہیں اور اس کے بعد 4 مہینے کا وہ کراتے ہیں. تو دیٹ از دا پیتھ جس کو ہم, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اسکل اور جاب اور پیسوں کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ملتی ہے نا خواتین کو, وہ ایک پروفیشنل سپورٹیو کمیونٹی ملتی ہے کہ ان کو ایک گلوبلی لوکلی پرسپیکٹیو ملتا ہے, اویئرنیس ملتی ہے, مینٹورنگ ملتی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا جو ہے وہ کام اس کو اس طرح سے ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور دین دے کین اچیو اینی تھنگ ان دیئر لائف. تو دس از آر پیتھ جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت زیادہ سٹوریز ہیں خواتین کی جو مجھے آ کے بعد میں بتاتی رہیں کہ ہمارا کس طرح سے سچویشن تھی, گھر پہ کیا تھی, فائنینشیل تھی اور سٹریسز تھیں, لیکن ہم نے جب ایجوکیشن لی, ہم نے ایکسپوئر ملا, ہمیں کانفیڈنس ملا, وی آر ڈفرینٹ پیپل ناؤ. تو آپ ان سے رابطہ کیسے کرتے ہیں, یعنی کہ یا ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ زیادہ نیٹ ورک ایک ریفرنس سوشل میڈیا سے ہوتا ہے, نیٹ ورک سے. موسٹلی جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہی آتے ہیں جنہوں نے آگے پہلے کچھ کورس کیا ہوتا ہے, وہ کسی اور کو اپنی فیملی میں دوستوں کو بتاتے ہیں. ہم زیادہ تر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. atomcamp.com اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں, یا ایٹم کیمپ کے سوشلز بھی ہیں اس میں, تو وہ جو ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. مثلا ایک دفعہ جب آپ گریجویٹ ہو گئے تو آپ ہمارے فورم کا حصہ ہیں آپ, اینڈ یو آر دیئر فار لائف ٹائم. اب آپ کو جاب ملتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ پوچھ لیتے ہو, آپ نے جاب اپلائی کرنی ہے, انٹرویو پہ جا رہے ہو, میرا یہ CV چیک کر دیں, مجھے یہ کر دیں. تو دس از دا سپورٹ دیٹ وی پرووائڈ جو ہے. تو یہ کتنے کو, آپ کی کمیونٹی کتنے کو بڑی ہے؟ میرے ہم نے ابھی تک جو پچھلے 3-4 سالوں میں آپ سمجھیں کہ ہم نے کوئی 2 سے 3 ہزار لوگ ٹرین کیے. اچھا. تو لیکن یہ ہے کہ نمبر ہمارا, چونکہ ہم تو خود ایک پرائیویٹ چھوٹی کمپنی ہے اور ہم یہ سارے مسئلے ہم نہیں پاکستان کے حل کر سکتے. ہم جسٹ وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش کہ ہمارے جیسے بہت زیادہ ادارے چاہیے, یونیورسٹیز کو اب کرنا چاہیے. اب یونیورسٹیز بھی ہمارے ساتھ پارٹنر کرتی ہیں, ہم لمس کے ساتھ, نسٹ کے ساتھ, فاسٹ کے ساتھ مل کے بھی بوٹ کیمپس آفر کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ ایک قسم کا کلچر پروموٹ کریں
کہ جس میں یہ مسئلے تب حل ہونے والے ہیں جب گورنمنٹ کے اسکیل کے اوپر اس کو سوچیں گے. گورنمنٹ بھی ٹریننگز پہ بڑے پیسے لگا رہی ہے, ابھی ٹریننگز پہ لگاتے ہیں, لیکن یہ موسٹ آف دیز ٹریننگز آر نمبرز ہیں, ان کی ویلیویشن نہیں ہو پاتی ہیں اور کوالٹی نہیں ہے. ایکچولی نمبر کے پیچھے گورنمنٹ زیادہ بھاگتی ہے, اتنا بندہ ٹرین کر دیا, اتنا بندہ کر دیا, تو وہ نمبر کی جب چھوڑ کے کوالٹی کے اوپر آئیں گے تو گورنمنٹس کے کرنے والے کام ہیں. ہم ایک پرائیویٹ کمپنی کے طور پہ اس گیپ کو بریج کر رہے ہیں, اور ہم اس کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں ڈیٹا اور اے آئی کر کے باہر جابز بھی لے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی لے رہے ہیں اور اپنی لائف کو بھی امپروو کر رہے ہیں. آپ کے کوئی کتنے کو لوگ ہیں جن کو ابھی تک کوئی جاب نہیں ملی ہوگی؟ جاب نہ ملنے والے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہمارے تقریباً ہر بندہ ہی جاب پہ چلا جاتا ہے, آلموسٹ سارے ہی چلے جاتے ہیں. صرف وہی رہ جاتے ہیں جس نے قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ میں مطلب صحیح پڑھنا بھی نہیں, جب پڑھ لیا تو میں پھر بھی کچھ نہیں کرنا. تو مثلا کئی لوگ ہوں گے, ہم بیٹھ کے انہیں کہیں گے بھائی سی وی اپنا جو ہے نا اس کو اس طرح سے بناتے ہیں, ہم سی وی کا اس کو دیں گے کہ یہ سی وی کا پیٹرن ہے, وہ سامنے دیکھ کے اس کے اوپر پھر نہیں لکھے گا. یا وہ رہ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر دفعہ جب جاب پہ بھیجتے ہو تو پڑھ لیا کرو اور سی وی چینج کر لیا کرو. تو کوئی اس طرح کے رہ گئے ہوئے ہیں جنہوں نے جابز نہیں ہو پاتی ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جو کام کرایا نا وہ گٹ ہب کے اوپر جا کے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, وہاں پر رکھ دو اور لنک بھیجا کرو لوگوں کو کہ یہ میرا کام ہے, میرا پورٹ فولیو ہے. جیسے آپ آج کل میڈیا میں گرافک ڈیزائنر رکھتے ہو یا باقی لوگ رکھتے ہو, تو آپ کہتے ہو پورٹ فولیو دکھاؤ پہلے اپنا. اب لوگوں کو کہتے ہیں پورٹ فولیو رکھ لیں, تو جو بالکل ہی جس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے وہی رہ گیا ہوا ہے. اچھا, اے آئی کتنا امپیکٹ کر رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اے آئی جو ہے اس کی وجہ سے جو فری لانسنگ ہے کافی متاثر ہوگی. یس, سو اے آئی جو ہے وہ ٹوٹلی ٹرانسفارم کرنے جا رہی ہے سوسائٹی کو, گلوبل بھی اور پاکستان کو بھی. اس کو ہم کہتے ہیں فیوچر آف ورک, اور اے آئی کی وجہ سے پاکستان میں کیریئرز, فری لانسنگ یہ بہت چینج ہونے جا رہی ہے. کچھ ہو چکی ہے, مثلا بہت سارے لوگ پاکستانی جو ہے نا وہ لو کوالٹی کام کرتے تھے فری لانسنگ کا. وہ کرتے تھے جا کے بلاگ لکھ دیا, چھوٹی موٹی کوڈنگ کا کام مل گیا, گرافک ڈیزائننگ کا مل گیا, ویب سائٹ بنانے کا مل گیا. اب یہ نا نو کوڈ اے آئی ٹولز آ گئے ہیں, یہ سارے کام اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ کوئی بندہ ہائر ہی نہیں کرتا ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک لاکھوں لوگ وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں پاکستان سے, یہ فری لانسر جو ہے. تو اب جو فری لانسنگ کا کام ہے نا وہ کوالٹی کا کام ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کو ایک تو آپ کا جو کام کی کوالٹی جج ہوتی ہے اچھی, دوسرا یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ اے آئی کو یوز کریں اور یوز کر کے اپنے کام کی کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں, تو دین یو ہیو ورک. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو نہیں جانتے, اے آئی کو نہیں آپ جانتے, تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے. تو فری لانسنگ نے میسو شفٹ کر دیا ہے. پاکستانی جو ٹیک کمپنیز بھی ہیں اور ہمارے جو انڈیویجولز بھی ہیں, ان سب کے کام جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہوئے ہیں, اور فیوچر میں چل کے اور زیادہ متاثر ہوں گے اگر لوگ اپنے آپ کو اپ اسکل نہیں کریں گے. اچھا, ابھی اگر میں جینڈر وائز پرسنٹیج پوچھوں کہ آپ کے جو ایلومنائز ہیں ان میں سے کتنے لڑکیاں اور کتنی لڑکیاں ہیں؟ ہمارے تقریباً کوئی 40% کے آس پاس خواتین ہوتی ہیں, اور پاکستانی سٹینڈرڈس کے مطابق یہ بہت بڑا نمبر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بہت اسٹرگل کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں خواتین کو. مثلا جو بھی ہماری فیس ہوتی ہے اس میں خواتین کی ایک ڈسکاؤنٹڈ فیس ہوتی ہے, تو کہ خاتون جو ہے اس کو اتنے پیسے کم دینے پڑیں گے. اچھا, کوئی ایسی کوئی سٹوری کسی خاتون کی جو آپ کو بڑی اپیل کی ہو, کہ جو ایک جیسے ہوتی ہے نا ایک اسٹرگل کی, یا کتنا مشکل سے گزری اور وہ اس طریقے سے اور ابھی آگے کچھ سکسیس سٹوری بن گیا؟ دیکھیں میرے پاس نا, مطلب آئی وونٹ نیم اور اس سے کسی کا وہ کانٹیکس نہیں بتاؤں گا تاکہ وہ سارے میرے جاننے والے بھی ہوں گے, ڈزنٹ میک سینس. لیکن ایسی نا ڈزنز آف خواتین کو میں جانتا ہوں. کامن فیکٹر میں بتاتا ہوں. مثلاً ایک خاتون ہے, اس نے بزنس کی ڈگری کی ہوئی ہے, بزنس کی ڈگری کر کے شادی ہو گئی, گھر بیٹھی ہوئی ہے 10 سالوں سے, اور کوئی کام کاج نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے لائف میں سوائے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس نے ہمارے ساتھ بوٹ کیمپ کیا. اس کو پہلے دن جو ہے ایک کام ملا اپ ورک کے اوپر, اور اس کو $300 کا کام ملا اس کو. اچھا. ہاں, تو وہ اس دن پھر ہمارے پاس دفتر آئی اور کوئی ڈونٹس لے کے آئی, اور اس نے کہا کہ یہ میری زندگی کی پہلی کمائی ہے, اور یہ صرف آپ کے بوٹ کیمپس کی وجہ سے ملی ہے. اچھا, تو اس طرح کی جو ہے نا, یہ کوئی آپ سمجھیں کہ مطلب اب ہماری کوئی ہنڈریڈز میں سٹوری یہ چلی گئی ہوئی ہے کہ جہاں پر خواتین یہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں کہ میں بھی کبھی یہ کر سکوں گی. تو کئی خواتین کو میں نے جابز آئیں, ریفر کر دیا, ان کی جاب ہو گئی گورنمنٹ میں, سرکار میں جابز ہوئی ہیں کئی لوگوں کی.
تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ہماری اس طرح کی کبھی نوکری ہوگی. اچھا، آپ کا یہ کورس کرنے کے لیے ایک منیمم کوالیفیکیشن کتنی، کم از کم کتنی تعلیم؟ ہمارے جو ہے نا لوگ ہمارا جو کورس ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں یا تو آپ انڈر گریڈ میں انرول ہوں یونیورسٹی میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، یا آپ کو یونیورسٹی ڈگری کر چکے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکولنگ میں بہت ہی حالات خراب ہوتے ہیں. ادروائز ہمارے کچھ اسپیشل پروگرامز ہیں جس میں ہم اے لیول او لیول کے لیے بوٹ کیمپس رن کرتے ہیں، لیکن ہم ہماری ہوتا ہے کہ انڈر گریڈ کر چکے ہوں یا انڈر گریڈ کر رہے ہوں. اور اگر آپ کی سائنس ٹیک ایسی فیلڈز ہیں تو آپ ڈائریکٹ ڈیٹا سائنس میں آ سکتے ہو. اگر آپ کی ایسی فیلڈ نہیں ہے تو آپ ڈیٹا انالسٹ میں ہر کوئی بوٹ کیمپ میں آ سکتا ہے. تو ڈیٹا کے اوپر ٹرین کرنے کا مقصد نہ صرف یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کی جاب کر سکیں، بلکہ ہاؤ ٹو تھنک ود ڈیٹا. اور وہ اس کو ڈیٹا کو لرن کرنے کے بعد آپ چاہے انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، آپ چاہے جو مرضی بننا چاہتے ہیں، آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں. بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اچھا ڈیٹا کی ٹریننگ کرنے کے لیے. تو وہ جو ہے کہ آپ ڈیٹا کی مدد سے آپ سٹوریز کیسے لکھیں، آپ انالیسس کیسے کریں، آپ رپورٹس کیسے بنائیں. تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس انڈر گریڈ کی ہو یا انڈر گریڈ کر رہے ہوں تو ہم وہ ان لوگوں کو انرول کرتے ہیں اپنے بوٹ کیمپس میں. اور آن لائن بوٹ کیمپس ہوتے ہیں، شام کو کلاسز ہوتی ہیں، تقریباً 7 سے 9 ہماری ہوتی ہیں. اچھا، فری لانسنگ میں کوئی منیمم اور میکسیمم کس رینج میں آپ کے جو گریجویٹس ہیں وہ بنا لیتے ہیں؟ سو دیکھیں منیمم رینج تو یہ ہے کہ لوگوں نے میکسیمم $100-200 کے بھی کام اٹھاتے ہیں. منیمم جو ہے $300 کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ کوئی 50-60-70 ہزار سے لے کے لاکھ روپے تک بھی لوگ کما رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی نا ہمارے اسٹوڈنٹس نے اپ ورک کے اوپر اپنی پوری ایجنسی بنا لی ہوئی ہے. اچھا. تو دے آر ارننگ لائک $5,000 پلس. اچھا ٹھیک ہے، مطلب وہ 1 ملین سے اوپر جا کے جو ہے کما رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ہمارے، آپ سمجھیں 60-70 ہزار 80 ہزار. اور یہ صرف فری لانسنگ نہیں ہے ہماری نا، ہمارا تو یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک تیار کر رہے ہیں لائف ٹائم جابس کے لیے. اور جاب یہ ہے کہ ڈیٹا اور اے آئی کا مطلب، اگر آپ نے ایگریکلچر میں ڈگری کی ہوئی ہے، ساتھ آپ کو ڈیٹا اور اے آئی آ گیا، آپ ایگریکلچر میں ہی بہت گروتھ کر کے آگے نکل جائیں گے. تو دس از ناٹ، چاہے آپ پاکستان میں جاب کرنا چاہتے ہو آپ پاکستان میں کرو، نہیں آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہو، آپ موو ہونا چاہتے ہو باہر چلے جاؤ گے. یونیورسٹیوں میں ہمارے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر یونیورسٹیوں میں پڑھنے چلے گئے، بٹ دے ڈڈ آر بوٹ کیمپ. جب وہ کر کے گئے اپنی یونیورسٹیوں میں تو انہوں نے کہا کہ وی ور ہیڈ آف آر کلاس. ٹھیک ہے، کدھر گئے وہ؟ باہر امریکہ میں، انگلینڈ میں. مثلا ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، وہ ہم سے اے آئی کا بوٹ کیمپ کر کے انگلینڈ چلا گیا ڈگری کرنے. تو 1 سال کے بعد وہ چھوڑ کے واپس آ رہا ہے. اچھا. کہتا ہے کہ بھائی میں جو آپ نے ہمیں پڑھا دیا تھا 4 مہینوں میں، یہ بھی نہیں، اتنا بھی نہیں میں نے پڑھا سال میں. تو میں واپس آ جاتا ہوں ادھر، آ کے ڈگری کر لوں گا اور میرا بوٹ کیمپ ہو گیا ہوا ہے، تو آئی کین اسٹارٹ ورکنگ ود یو. اچھا. تو میں کام کر سکتا ہوں اب. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام نا اسکل پہ فوکس بہت زیادہ ہے، اور بڑا انٹرنیشنل ہم نے ریسرچ کر کے اپنا کریکلم بناتے ہیں، کمیونٹی سپورٹ کرتے ہیں. تو دیٹ میکس اے ڈفرینس لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے نا. نوید صاحب، تھینک یو ویری مچ. بڑی اچھی گفتگو رہی، اور آپ ایک سوسائٹی کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یعنی کہ آپ یعنی کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا ایک آپ کا ایک سوشل امپیکٹ والا ایک بزنس ماڈل ہے. اس طرح کے ہمیں اور بھی چاہیے کہ اور لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کام کریں. اور انشاءاللہ آپ سے ہم کبھی دوبارہ اسی ایشو پہ آپ کو دعوت دیں گے. تب تک کے لیے ناظرین اجازت، اللہ حافظ.